अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम मौजूद हैं एक कंटेनर में और ये कंटेनर है साल 2019 के धरने का और ये धरना है मौलाना फजलुर रहमान का, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। MJ TV को उन्होंने खसूसी वक्त दिया है। बहुत अहम मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। कश्मीर हाईवे इस वक्त मुकम्मल तौर पे ब्लॉक है और आइंदा की हिकमत अमली भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया MJ TV को आपने वक्त दिया। सबसे ये पहले ये बताएं कि कोई डेडलॉक चल रहा है, कोई एक दो दिन से मुज़ाकरात हो नहीं रहे और आगे नहीं बात बढ़ रही। कौन इसका ज़िम्मेदार है और क्या वजूहात हैं? देखिए, हम तो जो मुतालबात लेकर आए हैं वो सिर्फ हमारे नहीं हैं, तमाम अपोजिशन जमातों के हैं। रहबर कमेटी ने उसको तरतीब दिया है और वो सब हम जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम आई थी उसके सामने हमने रखे हैं। मतीउल्लाह जान साहब, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात पर जब हमें ये पता चला कि उन्होंने अपनी क़ियादत के सामने उन चार नुकात का जो पहला शिक है इस्तीफ़े का, उसका तज़किरा ही वहाँ नहीं किया, यानी जुर्रत ही नहीं हुई। अब एक बात यह है कि इनको हमारी बात समझने में भी दिक्कत हो रही है और फिर हमारी पूरी बात वहाँ पहुँचाने की जुर्रत भी नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल में फिर उसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है ना। मतलब ये कि इमरान खान साहब नहीं जानते कि आपका मुतालबा उनका इस्तीफ़ा है और जो मुज़ाकराती टीम है इमरान खान साहब की, उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि अपने लीडर को बताए कि आपका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। मुज़ाकरात तो अभी शुरू ही नहीं हुए जी, नाकामी तो फिर बाद में होगी, क्योंकि अब इतना वो ख़ुद किसी ज़माने में कहते थे कि अगर 15,000 लोग मेरे ख़िलाफ़ यहाँ आ जाएं और गो इमरान गो कह दें तो मैं चला जाऊँगा। अब यहाँ तो लाखों में लोग हैं और वो बड़े बरजस्ता अंदाज के साथ कह रहे हैं। और ये आज का मौक़िफ़ नहीं है, ये 26 जुलाई 2018 का मौक़िफ़ है तमाम पार्टियों का कि इलेक्शन में बेपनाह किस्म की बदतरीन धांधली हुई है और वो पार्टियाँ कि अगर किसी की सूबा सिंध में अक्सरियत है और हुकूमत बनाई है, वो भी कहते हैं कि धांधली हुई है और बदतरीन धांधली हुई है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून लार्जेस्ट ग्रुप है असम्बली के अंदर, वो भी कह रहे हैं कि वहाँ ये मुल्क को बुरी तरह धांधली हुई है। यानी इतनी धांधली कि जिससे मैंडेट तब्दील कर दिया गया है और जहाँ किस धांधली की सतह इस हद तक उठ जाए कि जिससे मैंडेट तब्दील हो जाए, फिर वो कौम के लिए काबिल कबूल नहीं हो। मगर इसी धांधली के दौरान आपके भी मेंबरान मुंतखब हुए हैं बलूचिस्तान से भी, और तो फिर क्या आप समझते हैं कि उनके लिए इस्तीफ़ा देना मुनासिब नहीं, क्योंकि आपका मुतालबा धांधली हुई है तो फिर आपके लोग पार्लियामेंट में क्यों? ये एक आप आइडियल किस्म की बात कर रहे हैं। हमने इब्तिदा में यही तजवीज़ दी थी कि जब हमने एक बयानिया तय कर लिया है तो ये कभी नहीं हुआ कि आपने आज एक बयानिया तय किया और अगले रोज़ पूरी कौम ने आपका साथ दे दिया। हमने अब ये बयानिया पब्लिक के पास ले जाना है और अगर आप पब्लिक के बारे में चाहते हैं कि वो हमारे बयानिया को समझे, उसको सपोर्ट करने के लिए आमादा हो, तो फिर आप असम्बली में हल्फ ना उठाएं। लेकिन उस वक्त सबका इसरार था कि नहीं असम्बली में जाएं, और सिर्फ इसरार ही नहीं था बल्कि उनका ये ख्याल था कि हम अपनी स्ट्रेटजी की बुनियाद पर ये कर सकते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें और हम इलेक्शन में 2-4 वोटों से जीत जाएंगे। तो फिर इस मसलहत के साथ हमने फिर उनकी बात मान लीजिए। अब जाहिर है कि जब असम्बली में लोग चले गए हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम या मुत्तहिदा मजलिस अमल की बाज़ जमातें इस बात पर फ़ौरन कौम के पास गई और हमने गुज़श्ता नवंबर से लेकर 28 जुलाई तक, यानी 2019 के 28 जुलाई तक, हमने इस दौरान कोई 15 मिलियन मार्च किए और पब्लिक को बेदार किया। तो इस तरीके से सियासी जमातें अगरचे हमारे साथ मिलियन मार्च में तो ज़्यादातर शरीक नहीं हुई, लेकिन इस मौक़िफ़ पे वो मुसलसल हमारा तायीद करते रहे। और जब हमने इस आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया तो फिर तो सब करीब हो गए और आज तमाम जमातें जो हैं उनकी नुमाइंदगी रोज़ हमारे साथ इस कंटेनर पर होती रहती है जी। अच्छा, आपकी इस मिलियन मार्च का, इस एहतजाज का अगर फ़ायदा हुआ है तो आपके मुतालबात पे तो बकौल आपके मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। अगर हमारे हलीफों को उससे फ़ायदा मिलता है
تو میں خوش ہوں، اس کو مبارک ہو جی۔ آپ کی نیت، آپ کا مقصد یہ تھا؟ یعنی ہر چیز کے کچھ جزوی فائدے ادھر ادھر بکھرتے رہتے ہیں جی، اور یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے سامنے آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ اس کی مت توڑی گئی ہے جی، اور اس کا ریٹ کمزور ہوا ہے۔ وہ جو حکومتوں کے بارے میں اور اس تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ اس کی اپوزیشن نہیں ہو رہی، وہ ہم نے دکھا دی کہ پبلک نے کس طرح اس کو ریجیکٹ کیا، کس طرح عوام ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ تو عوامی سطح پر ایک رائے قائم کرنا اور برملا اس کے مقابلے میں کلمہ حق کو اٹھانا اور اس پر پوری قوم کو اکٹھا کرنا، یہ در حقیقت بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن بہرحال دنیا کے سامنے ہم ایک احتجاج رکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ اس سارا دار و مدار اسی ایک یہاں بیٹھنے پہ ہے، بلکہ اس کی مختلف شکلیں ملک بھر میں اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ مگر جس پارٹی کو سب سے زیادہ شکایت ہونی چاہیے تھی گزشتہ انتخابات کی، نون لیگ کو، اس کے سربراہ اور ان کی جو بیٹی ہیں جو بڑی پرومیننٹ لیڈر ہیں، اور شہباز شریف، وہ تو لندن جانے کے تیاریوں میں ہیں، تو کیا اس سے آپ کے احتجاج پہ اثر نہیں پڑے گا؟ تو لندن کوئی وہاں پر پکنک منانے تو نہیں جا رہے، آخر وہاں پر ان کا خاندانی مسئلہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کی ایسی صورتحال ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ نہیں سنبھال سکتے ان کو جی، اور قید کی صورت میں بھی ڈاکٹر اس کے موجود تھے سروس اسپتال میں، لیکن نہیں وہ سنبھال پا رہے۔ تو ظاہر ہے جی کہ پھر ایسے معاملات میں ہم اگر یہ کہیں کہ بس وہ میرے سٹیج کے حسن زینت بخشیں، چاہے وہ اس کے سانس رک رہی ہو جی، میرے خیال میں یہ مناسب باتیں نہیں ہیں۔ کسی کی مجبوری، معذوری، کی بیماری، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں، اور ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اگر مریم نواز یہاں آپ کے اسٹیج پہ آنا چاہیں تو ان کو آپ ویلکم کریں گے؟ 1000 بار ویلکم کریں گے، ایک دفعہ نہیں، 1000 بار ویلکم کریں آپ نے خواہش کا اظہار کیا؟ گے۔ ابھی میرا رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری خواہش بہرحال ہے کہ اگر وہ یہاں ہیں اور ان کو حالات اجازت دیتے ہیں تو ہم 1000 بار خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بڑے نازک مرحلے پہ اور موڑ پہ آپ نے یہ احتجاج پلان کیا ہے۔ نومبر کے مہینے میں آرمی چیف کی بھی جو اگلی ایکسٹینشن ہے اس نے شروع ہو جانا ہے، تو اصولی موقف آپ کی پارٹی کا کیا ہے ایکسٹینشن کے اوپر، اور آئندہ کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر ہم نے کوئی ایسا موقف نہیں دیا خدا نخواستہ، بلکہ جب آپ کو یاد ہے جب آل پارٹیز کانفرنس تھی ہماری، اور اس کے دوران یہ اطلاع ملی کہ ایکسٹینشن تقریباً ہو چکی ہے، اور تو اسی پریس کانفرنس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ سیاسی موضوع نہیں ہے، اور ہمارے مطالبات سیاسی ہیں، اور اس وقت جو سیاسی محاذ ہے ہمارا، ہم اسی پر فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی سرکاری ملازم ہے اس کو کوئی، تو یہ چیزیں جو ہیں اچھی ہیں یا بری ہیں، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں، وہ خود ایک ادارہ ہیں اور ادارے کے اپنے لوگ ہیں، اور وہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ میں کیوں فوج کو متنازع بناؤں، میں کیوں فوج کی قیادت کو متنازع بناؤں، یہ شاید ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر نے جو سمری پہ دستخط تو کر دیے ہیں، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے، تو اب نوٹیفیکیشن بھی عمران خان کو جاری کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی صورتحال کے اندر ابہام کو ختم ہونا چاہیے، اور آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے آرمی چیف کی توسیع کا؟ میں اس موضوع سے بہت دور رہا ہوں، اور میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے رہا۔ یہ دفتری معاملات ہوتی ہیں، میں میدان کا آدمی ہوں، سیاسی حوالے سے میدان میں بات کرنے والا ہوں، کوئی ایسی ضرورت مجھے نہیں پڑی ہے کہ میں میدان میں اس قسم کے موضوعات پہ بات کروں، تو اس لیے میں کبھی ایسی موضوع سے وابستہ نہیں رہا ہوں۔ لیکن ان دفتری معاملات کے باوجود بھی آپ کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتوں کی خبریں بھی بہت گرم رہی ہیں، آپ کو وضاحت کریں گے کب آپ کی ملاقات ہوئی تھی، کس موقع پر ہوئی تھی، اور کیا بات ہوئی تھی؟ میں کانفیڈینشل امور پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ دفتری معاملات کانفیڈینشیل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے۔ ایک طرف آپ فوج کو سیاست سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں تو کیا تاثر جائے گا عوام میں؟ اچھا تاثر جائے گا، خفیہ ملاقات شاید ان کی ضرورت ہوگی، میری ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کی ملاقات؟ میری ہوئی ہے جی، اور یہ کتنے عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ کافی عرصہ پہلے ہوئی تھی، ملین مارچ سے پہلے ہوئی تھی۔ اس ملین مارچ سے پہلے ہوئی تھی، لیکن جو باقی ملین مارچ ہیں اس کے بعد ہوئی تھی، تو کیا باتیں ہوئی اس میں؟ اچھی بات ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے ایک طرف تو آپ اس کو دفتری معاملہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو براہ راست آپ کے احتجاج کا دباؤ آرمی چیف کے اوپر۔ کر رہا ہوں یار، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ان کی کوئی ضرورت ہے اور وہ بات کرنا یا میرے موقف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اچھا ہے، ملک کا ادارہ ہے، اور اگر میری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھانے میں
کوئی کمی محسوس نہیں کرتا جی. تو وہ آپ کے ملین مارچ کو روکنا چاہ رہے تھے. میں اس پر بحث اب نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ, کیونکہ جو چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں اس کو کانفیڈینشیل رہنے دو, متنازع نہ بناؤ ان چیزوں کو. نہیں مگر ان کی حلف کے مطابق تو وہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ کیوں ان سے ملاقات کرنے گئے؟ آپ کے حلف کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, آپ کے حلف کی ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں جی. لیکن آپ گئے, آپ حصہ بنے اس خلاف ورزی کا. میں اپنے حلف کا, میرے نزدیک میں نے کوئی ایسا حلف نہیں اٹھایا کہ میں کسی ادارے کے کسی فرد سے نہیں ملوں گا. میں نے کوئی ایسا حلف نہیں اٹھایا. میں سیاسی آدمی ہوں, میں پارلیمنٹ کا آدمی ہوں, میں فوج پہ بھی بات کروں گا, میں بیوروکریسی پہ بھی بات کروں گا, میں معیشت پہ بھی بات کروں گا, میں ملک کے ہر مسئلے پہ بات کر سکتا ہوں. لیکن اگر کسی نے بطور ادارہ کے اپنے مخصوص فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں حلف اٹھایا ہے تو میں ساری دنیا کے حلفوں کا ذمہ دار تو نہیں ہوں, اس کے وہ خود ہیں. تو آئین کا دفاع کرنا, آپ پارلیمنٹیرین رہے ہیں, آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, تو اصولی موقف تو ہونا چاہیے. اپنے حد تک کرتا رہوں گا لیکن اس سے زیادہ نہیں. آپ نے جب مطالبہ کیا کہ نہیں, جو آپ نے کہا کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے, الیکشن میں ان کو نہیں ہونا چاہیے, تو یہ جب وقت آیا تو کیا آپ نے وقت پر وہ بات کی؟ جی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ فوج کو اب ہم نے یہ جو دوبارہ الیکشن کی بات کی ہے اس میں باقاعدہ یہ رہبر کمیٹی کے متفقہ نکات میں ہے کہ ہم دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں, دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے, اس میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے آرمی چیف سے بھی یہ بات کی تھی ملاقات کے؟ ہر سطح پہ کی ہے, ہر سطح پہ کی ہے. آپ آرمی چیف بیچارے کیوں بار بار گزیٹ رہے ہیں؟ نہیں مگر ان کی توسیع کا معاملہ ہے, ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, آپ کہتے ہیں وہ دفتری معاملہ ہے. نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا, وہ بھی آرمی چیف ہوگا نا. تو آپ یہ چاہیں گے کہ کوئی اور بھی ہو؟ یہ ان کا مسئلہ ہے, میرا نہیں. پرائم منسٹر کا یہ مسئلہ ہے, یہ فوج کا اپنا مسئلہ ہے. فوج کے ترجمان نے جو رد عمل دیا تھا اس میں بعد میں آپ کی انہوں نے تعریف بھی کی اور انہوں نے کہا کہ سینئر سیاستدان ہیں, اور آپ نے بھی ان کے بیان کا خیر مقدم کیا. مگر آپ کے خیال میں کیا آئندہ فوج کا کوئی بیان آنا چاہیے اس آپ کے دھرنے کے معاملے پہ یا کسی اور ایسے سیاسی ایشو پہ؟ میرا اصولی موقف یہ ہے کہ فوج کو کسی سیاسی مسئلے پہ بیان نہیں دینا چاہیے, تاکہ ان کے جو اپنا ایک دائرہ کار ہے آئینی اسی میں رہنا چاہیے. یہ میرا ایک اصولی موقف ہے. تاہم پاکستان کا نظام جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے, اس میں کم از کم اتنے کچھ ضرور ہے کہ جس پہ بات ہوتی رہتی ہے. ادارے بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں, وہ سیاست کی بات کرتے ہیں, ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اسی لیے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے, اور اگر آئیڈیلزم کی طرف جاتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں. اگر آپ کو دوبارہ آرمی چیف ملاقات کے لیے دعوت دیں تو آپ جائیں گے؟ بالکل جاؤں گا, مجھے کیا انکار ہے ان کے ساتھ. اب تو دوستی بھی بن گئی, ملاقات ہوئی, کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن اس ملاقات کا آپ نے رابر کمیٹی کے دوسری پارٹیوں کو آپ نے اعتماد میں لیا تھا اس ملاقات کے بارے میں؟ میں نہیں لے سکا ہوں کسی کو, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہ جو رہبر کمیٹی اصولاً طے کرتی ہو اس سے ایک انچ آگے پیچھے ہم نہیں ہوتے. تو آپ آئندہ کے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے؟ الیکشن تو ہونی ہی ہے, اس کے بغیر تو ملک اب چلے گا بھی نہیں. تو آپ 29 نومبر تک یہاں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے؟ یہ مجھے نہیں معلوم, ایک دن بیٹھتا ہوں یا ایک مہینہ بیٹھتا ہوں, لیکن الیکشن ہوگا اور الیکشن سے کوئی مفر اب نہیں. پلان بی جو ہے آپ کا شاہراہیں بند کرنے کا, اس کا مقصد ہے کہ اتوار کے بعد آپ یہاں سے ختم کر کے پاکستان کی دوسری شاہراہوں پہ دھرنا دیں؟ ہم نے ایسے کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا, البتہ پلان بی کا تصور موجود ہے. پلان سی کا بھی ہے؟ اس کا بھی ہے جی. اور پلان ڈی چوک بھی ہے؟ نہیں, اس کا تو اگر ہوتا تو ابھی کر لیتے. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب, ایم جے ٹی وی. مطیع اللہ جان آپ نے سنا, بڑی عام باتیں کی. ہم مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی آپ کو اپڈیٹ یہاں سے دیتا رہے گا. اللہ حافظ.